मियाँ बीवी आपस में शाउट करते हो तो आपके बच्चे सुनते हैं, मुतासर होते हैं। सिर्फ माँ बाप को आप जानते हैं जो शादीशुदा कपल है अपनी जेन्युइन हालत में जिसको आपने देखा है। उसका वही बच्चा अगर बाहर से कोई गाली सीख के आ जाए तो उसको थप्पड़ पड़ता है कि तुमने ये गाली कहाँ से सीखी है, और उससे गंदी गालियाँ वो उसकी माँ को दे रहा है या माँ उसके बाप को दे रही है। आज का जो मौजू है, मैं चाह रहा हूँ कि इसके बारे में मैं आपकी कोई क्वेश्चंस भी अगर हों तो वो भी लूँ, लेकिन बेसिक में चीज़ें कुछ आपके साथ शेयर करता हूँ कि एक खुशगवार इज़्दिवाजी ज़िंदगी से हमारी क्या मुराद है। आज हमारा सब्जेक्ट जो है वो यही था कि अगर हम बैठ के देखें कि एक आदमी जिसने इतने अरसे से इस काम में पड़ा हुआ है, तो आज तो मुझे इसलिए इनवाइट किया गया है, यहाँ पे बिठाया गया है कि मैं आपको बताऊं कि मेरे जो तजर्बा है इसमें जो केसेस आए हैं हमारे पास, जो हमारे कामयाब केसेस हैं या जो नाकाम केसेस हैं, उसके बारे में हम सोचें कि ये खुशगवार इज़्दिवाजी ज़िंदगी होती क्या है। जब शादी होती है तो ये दुनिया का वाहिद फंक्शन है कि जिसमें यूं ही कोई ज़रा हामी भर लेना रिश्ता देने या लेने का तो फ़ौरन मुँह मीठा करते। इब्तदा ही मिठाई से होती। और बहुत बुज़ुर्ग वालिदैन को मैंने देखा है, मैंने ख़ुद अपने बच्चों की शादी की है, तो बहुत नाच गा के और बड़े ढोल ढमक्के के साथ और बहुत लाइटिंग करके और पूरी दुनिया को बता के हम शादियां करते हैं। यानी कि ये बहुत ही पूरी खुशी की बात है। शुरू से ले के ये दुल्हन के घर आ जाने तक की खुशी का एक पूरा भरपूर पूरे मोहल्ले में इजहार हो रहा होता है, इर्द गिर्द के लोग भी खुश हो रहे होते हैं। फिर जो वो मरहला है जिसमें हम इस एग्रीमेंट को करते हैं, जो मैं कहता हूँ कि मियाँ बीवी के दरमियान जो हमारे लोगों में प्रॉब्लम चल रही है, हमारे ख़ित्ते में ख़ास तौर पे, जिस पे लोग उड़ रहे हैं कि हालात ख़राब हैं, तलाक़ें ज़्यादा हो रही हैं, घर घर में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो मैं उन सारे प्रॉब्लम्स को छोड़ दूँ, ज़िक्र भी ना करूँ, तो एक प्रॉब्लम की तरफ मैं निशानदेही करना चाहूँगा कि ये दुनिया का वाहिद एग्रीमेंट है जिसको 6 कलमे पढ़ के हमें साइन करने पड़ते। आप ज़िंदगी में रेंट के एग्रीमेंट करते हैं, जॉब के एग्रीमेंट्स करते हैं, कभी किसी ने आपको ये नहीं कहा कलमा पढ़ के साइन कर। करोड़ों रुपए के एग्रीमेंट हों, अरबों रुपए के हों, आप तो कंप्यूटर की दुनिया में देखते हैं बड़े बड़े बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट कंपनियां साइन करती हैं, कॉरपोरेशन साइन करती हैं। कभी किसी ने किसी को ये नहीं कहा कि चर्च चल के साइन करो, लेकिन वो भी शादी करने के लिए कहते हैं चर्च चल के साइन करो, चर्च में जाके हलफ उठाओ, चर्च में जाके बात करो। हमारे मौलवी साहब कहते हैं कलमे आते हैं नहीं आते मेरे पीछे पीछे पढ़ो, 6 कलमे पढ़ो फिर साइन करो, 3 दफ़ा को मैं मानता हूँ, मैं कबूल करता हूँ। तो ये इतनी पूरी सेंक्टिटी किसी चीज़ को दे के, इतना ज़्यादा उसको मजहबी बना के, उसका इतना ज़्यादा तकद्दुस रख के, जब हम उसको एग्रीमेंट को ज़रा सा भी छेड़ेंगे तो वो एग्रीमेंट भी हमें छेड़ेगा। जितने भी कपल्स आते हैं उनसे मैं पूछता हूँ, तो ये मैं ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट बात इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ये बहुत ही ग्रास रूट लेवल की चीज़ें हैं जो मेरे एक्सपेरिमेंट में आई, इसको हमने एक्सपीरियंस किया है। मिसाल के तौर पे एक साहब जिनको बहुत ज़्यादा मसला था अपने घर में अपनी बीवी के साथ, वो पता ये चला कि उनकी जो नेचर ऑफ जॉब है दफ्तर में वो ऐसी है कि जहाँ लोग बहुत ज़्यादा उनको धुतकारते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी इंसल्ट होती है वहाँ। और वो जब सारा वो गुस्सा है वो पूरा दिन का और सारे दफ्तर का वो समेट के अपने घर में ले आते हैं और वो सारे का सारा डस्टबिन अपनी बीवी के सर पे खाली कर देते। अब आप सोचें आपके घर का सारा कूड़ा हो, आपके बाथरूमों का सारा गंद हो, उसको एक डस्टबिन भरा हुआ हो और वो आप ला के किसी के सर पे डाल दें और फिर वहाँ से ये तवक्को करें कि यहाँ से फूल उगें। ये वो चीज़ें हैं जिनको नोट करके बहुत तकलीफ़ हुई कि ये हमने अपने इस अदारे को थोड़ा सा ख़राब कर दिया। कितने ही लोग हैं जिनके घरों के डिस्प्यूट्स को हल करते करते जब पता चला कि 80% 90% घर की आमदन जो है वो रिज़्क़े हलाल नहीं है,
कहीं ना कहीं से कोई ना कोई गड़बड़ कर रहे हैं। कोई बंदा इस बात को सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं जी ये क्या आप मजहबी बातें करते हैं, इसको सोशियोलॉजी की ज़ुबान में बात करें, साइंटिफिक बात करें। लेकिन ये बाकायदा एक रूल के तौर पे सामने आई है बात कि जिन घरों में लोग रिज़्क़ हलाल के साथ अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं, जिन घरों के अंदर पेरेंट्स का एहतराम है, पेरेंट्स चारों, पेरेंट्स में सास और ससुर भी शामिल हैं, जहाँ उनका एहतराम है वहाँ पे मामला ठीक है। जहाँ पे आपको आवाज़ें आ रही हैं, गड़बड़ हो रही है, वहाँ पे वो लोग हैं जो वो जो दुआ का एक सिलसिला होता है माँ बाप की तरफ से, वो सस्पेंड हो जाता है। और अगर सस्पेंड नहीं होता तो उसके अंदर जो माँ बाप की वो अपनी औलाद के लिए आहुजारी होती है। वो जो माँ बाप अल्लाह से झगड़ा कर बैठती कि हमारे बच्चों की खैर हो, वो जब बच्चे हर्ट करते, सॉरी, ये वो सारा ये मुझे कह रहे थे अपने एक्सपीरियंस बताएं आप। मैं क्या बताऊं आपको अपने एक्सपीरियंस, कैसे कैसे अपने हाथों से हम अपने घरों को ख़राब कर रहे हैं। कोई मियाँ बीवी ऐसा नहीं है जिसको मैंने पूछा हो कि आप मियाँ बीवी आपस में शाउट करते हो तो आपके बच्चे सुनते हैं, मुतासर होते हैं, ये होते हैं। मैं सबसे पूछता हूँ, कैटेगोरिकली पूछता हूँ, जवाब का भी पता होता है, फिर भी पूछता हूँ कि क्या आप अपने बच्चों के सामने लड़ते हो, उनको आवाज़ें जाती हैं आपकी, वो देखते हैं आपको शर्मिंदगी होती है? नहीं, बहुत होती है। आपके पेरेंट्स को आवाज़ जाती है, सारे मानते हैं, कहते हैं हाँ जी जाती है। तो आप रुकते क्यों नहीं, मना क्यों नहीं होते? फिर इस काम को रिपीटेडली क्यों करते हैं आप? प्रॉब्लम क्या है आपको? कभी सोचा है आपने? कभी डिस्कस किया है? दोनों ने आपस में बैठ के डायलॉग किया है? 10 मिनट मैक्सिमम लाइफ टाइम है मियाँ बीवी का किसी संजीदा मौजू पे डायलॉग का। विद इन 10 मिनट्स उनका आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है। ये मैंने खुद अपने रेफरीशिप में बिठा के बात करा के देखा है। 10 मिनट से ज़्यादा लंबा डायलॉग मियाँ बीवी नहीं करते, उनका झगड़ा किसी न किसी बात पे हो जाता है। वो शाउट करना शुरू कर देते हैं, उनका टेम्परामेंट जो है वो जवाब दे जाता है। इस पे फिर काफ़ी सारा मामला जो है इसको हमने बहुत स्टडी किया है, और कुछ चीज़ें जो सामने आई हैं वो ये हैं कि हम लोग बेसिकली नाशुक्रे हैं हर लिहाज से। आप किसी जगह बैठे, किसी जॉब पे बैठे हैं, किसी बेटर की तलाश में हैं, वो एक सेहतमंद बात है। आप लोगों को देखते हैं, आप उन जैसा बनने की कोशिश करते हैं, लोगों की चीज़ें देखते हैं, उस जैसी चीज़ें लेने की कोशिश करते हैं। फैशन नया आता है, आप उस जैसा फैशन अपनाने की कोशिश करते हैं, और ये नेचुरल है, होना चाहिए। लेकिन इसको एक बीमारी की सूरत में अपने ऊपर तारी कर लेना, ये डेंजरस बात है। आप में से किसी ने भी आज तक सिवाय अपने माँ बाप के कोई मैरिड कपल देखा ही नहीं। सिर्फ माँ बाप को आप जानते हैं जो शादीशुदा कपल है अपनी जेन्युइन हालत में, जिसको आपने देखा है। बाकी सब लोगों को आपने ड्राइंग रूम में देखा है। अब आपके सब के घरों में जो ड्राइंग रूम है, मैं चैलेंज करता हूँ कि वो आपके घर के मुकाबले में मसनूई जगह है। वहाँ पे आपका फर्नीचर डिफरेंट है, आपकी औकात से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। घर की कोई खूबसूरत चीज़ होगी वहाँ रखी हुई होगी, वहाँ उसके कारपेट को आप हमेशा साफ़ रखेंगे, वहाँ पे कोई गंद नहीं होगा। वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो सारी थोड़ी सी आपकी अमारत की, आपके स्टेटस की निशानी बन जाएंगी। एग्जैक्टली ऐसे ही हमारा गेस्ट के साथ भी होता है। अगर दो मियाँ बीवी आपस में दस्तों गिरबान हों, लड़ रहे हों, मुक्के मार रहे हों एक दूसरे को, और आप उनके घर गेस्ट जाएं, नॉक करें, उनको पता चले आप आए हैं, वो दोनों अपना हुलिया दुरुस्त करके ड्राइंग रूम में बैठ जाएंगे।
اور آپ کہیں گے بڑا آئیڈیل کپل ہے, چائے بھی پلائیں گے آپ کو, آپ کی خاطر بھی کریں گے, پھر وہاں سے لڑائی شروع کر. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم غور نہیں کر رہے. یہ میں جو آپ سے ساری بات کر رہا ہوں, اس کی یہ ہے بیک گراؤنڈ, یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں پہ ہم نے غور کرنا چھوڑ دیا تو یہ معاملات بڑھ گئے. اگر ہم ان کو وہیں سے پکڑنے کی کوشش کریں جہاں یہ ہیں, یہ گراس روٹ لیول کی میں باتیں آپ سے کر رہا ہوں, یہ میں کوئی ایکیڈیمک بات آپ سے نہیں کر رہا ہے, نہ میں آپ کو بھی وہ معاشی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور سماجی معاملات کیا ہوتے ہیں اور ہمارا قومی رویہ کیا ہے, اور یہ وہ ساری فلسافیکل جو ڈسکشنز ہیں ان سے ہٹ کے تو ہم لوگ بالکل اس کو غور کیے بغیر چلائے جا رہے ہیں اور چیزیں خراب ہو رہی ہیں اور خرابی کو ہم ٹھیک نہیں کر رہے. یہ جو سارے کا سارا شادی کا عمل ہے, اس میں ہم لوگوں نے جو سب سے بڑا نقصان کیا وہ یہ کہ ہم نے وہ جو بہت بنیادی رشتے ہیں جن پہ یہ سارے کا سارا نظام ٹکا ہوا ہے, ہم نے ان کو امپورٹنس دینی چھوڑ دی. مثال کے طور پہ کوئی بھی آدمی اپنے ساس سسر کے ایٹیچیوڈ پہ مطمئن نظر نہیں آتا. اس کو لگتا ہے کہ یہ پریجوڈس ہیں, یہ میری بیوی کی ناجائز سائڈ لے رہے ہیں. ہر بیوی یہ سمجھتی ہے کہ اس کے ساس سسر جو ہیں وہ اپنے بیٹے کی سائڈ لے رہے ہیں. ہم سارے ہیومن لیول پہ بھی اس بات کو آپس میں بیٹھ کے یہ طے نہیں کر پا رہے کہ ہم کسی کی سائڈ نہیں لے رہے. دنیا کی کوئی ماں ایسی پیدا نہیں ہوئی, ایسی ماں پیدا نہیں ہوئی جو بیٹے کی خوش دیکھ کے خوش نہ ہو. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ساس جب بن جاتی ہے ماں تو وہ اپنے بیٹے کو دکھی دیکھ کے خوش ہو رہی ہو؟ یہ تو ہو نہیں سکتا. وہ بھی تو خوش ہی دیکھنا چاہتی ہے اپنے بیٹے کو, بیوی بھی خوش ہی دیکھنا چاہتی ہے اپنے خاوند کو, گھر کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں سارے. تو یہ رشتوں کے اوپر جو ہمارا سوالیہ نشان کھڑے ہو گئے ہیں, یہ سمجھنے والی بات ہے. اس کے اوپر بھی ہمیں بہت اسکول, کالج, یونیورسٹی لیول پہ اس طرح کے ڈائلاگس کی ضرورت ہے کہ ہم ایک پری میرج کونسلنگ والا ایک معاملہ جو ہے اس کو فروغ دیں ہر لیول پہ. یہ سوشل میڈیا پہ اتنا شور مچا رہتا ہے, ہر وقت چیزیں چلتی رہتی ہیں, اس میں ان چیزوں کو زیادہ ہمیں ایڈ اپ کرنا چاہیے کہ کس طرح سے ہم ان چیزوں کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے بچے بیٹھے ہیں, وہ اپنی بیوی کو گالیاں دے رہا ہے اور اس کے منہ سے بری بری گالیاں نکل رہی ہیں, اور اس کا وہی بچہ اگر باہر سے کوئی گالی سیکھ کے آ جائے اور وہ بولے گھر میں گالی, تو اس کو تھپڑ پڑتا ہے کہ تم نے یہ گالی کہاں سے سیکھی ہے, اور اس سے گندی گالیاں وہ اس کی ماں کو دے رہا ہے یا ماں اس کے باپ کو دے رہی ہے. تو یہ چیز جو ہے اس کو ہم نے کہاں سے, کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ کیا میں ٹھیک کروں گا, قاسم علی شاہ صاحب ٹھیک کریں گے, آپ کریں گے, کون کرے گا؟ یہ تو اپنے گھر کے اندر ہم نے اس کو خود ہی کرنا ہے. تو اگر ہم اپنی سطح پہ اس کو جانچ پڑتال کرنا شروع کرتے ہیں, جیسے میں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں مثالیں دی ہیں آپ کو کہ کہاں پہ جا کے پرابلم ہو رہا ہے, تو چیزیں جو ہیں وہ شاید ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد اگر آپ کو لگے کہ آپ جب چاہتے ہیں کہ آپ کے منہ سے گالیاں نہ نکلیں, آپ چاہتے ہیں آپ کا ہاتھ آپ کی بیوی پہ نہ اٹھے, بیوی چاہتی ہے کہ اس کے خاوند کے ساتھ اس کا ڈائلاگ ایسا نہ ہو کہ جس میں محلے والے سنیں اور اس کے خاوند کی بے عزتی کا پہلو نکلے, وہ چاہتی ہے ایسا, تو پھر وہ کر نہیں پا رہی. تو اس کا مطلب یہ ہے بہت سادہ لفظوں میں کہ ان دونوں کے بریک فیل ہے. اور اگر بریک فیل ہے تو جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو مثال دی تھی ایک دفعہ کہ اگر ایک گاڑی ہو بہت ایکسپینسو, فرض کریں رولز رائس ہی ہو, بریک نہ ہو, آپ کے بچے سامنے بیٹھے ہوں, آپ کو دیجئے, آپ نہیں چلائیں گے اس کو. آپ کے ماں باپ بیٹھے ہیں سامنے, بچے بیٹھے ہیں, آپ کو یہ گاڑی لے جاؤ, راستہ اور کوئی نہیں, بچے سامنے بیٹھے ہیں. تو یہ سارے لوگ جو اپنے بچوں کو روند رہے ہیں, ان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں, ان کو نفسیاتی مریض بنا رہے ہیں. اب یہ جو 2000 کیس ہیں, ان میں جو ذرا میچور فیملیز ہیں, ہمارے پاس جو ایج گروپس ہیں وہ بھی بہت دلچسپ ہیں. 65 سال 70 سال کے کپلز ہیں جن کی شادی کو 45 سال بھی ہو گئے, وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں ان کو بھی. تو اب ان کے ہاں ایک نیا پرابلم پیدا ہو, اور یہ میں تمام لوگوں کو تنبیہ کر رہا ہوں اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ کہ جن گھروں میں میاں بیوی کا ڈسپیوٹ ہے اور وہ اس کی آواز زیادہ ہے اور وہ بچے سن رہے ہیں, تو اب ماں باپ کو پرابلم ہو گیا ہے کہ وہ بچے کہتے ہیں ہم نے شادی نہیں کرنی.
اور اکثر جگہ بیٹیوں کے ساتھ یہ پرابلم آ رہا ہے. ہر ڈسپیوٹ والے کپل کی بیٹیوں کو یہ مسئلہ ہے کہ ہم شادی کریں گے تو یہ بہت بڑا ایک عذاب ہوگا اور یہ کوئی خوشگوار تجربہ نہیں ہوگا. تو یہ جو چیز ہے، کیا ہم اپنے بچوں کو اپنے ان جھگڑوں کی وجہ سے جن کے ساتھ ہم نے رہنا ہے، سب نے طلاقیں نہیں دینی اپنی بیویوں کو. شادی کی تھی خوشی کے لیے، بچہ بائی پروڈکٹ ہے. اگر وہ خوشی نہیں ہے اس رشتے میں تو اس کو پیدا کرنے کے لیے کیا رکاوٹ ہے، اس پہ ڈائلاگ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو میرا جو کام ہے، جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یا جو آپ اگر میرے ساتھ مل کے یہ کام کریں گے تو آپ کا کام ہوگا، وہ یہ ہے کہ دنیا میں جہاں ڈسپیوٹ ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، اس کے درمیان میں اس کا حل موجود ہوتا ہے. جو دو بندے لڑ رہے ہوتے ہیں غصے والے، وہ اپنی اپنی انتہا کو ہی کامیابی سمجھتے ہیں، درست سمجھتے ہیں. دونوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ ہو تو ٹھیک ہے، اس سے 1 انچ کم ٹھیک نہیں ہے. دوسرا فریق یہ سمجھتا ہے نہیں، جو میں سوچتا ہوں وہی ہونا چاہیے. وہ دونوں جو جیت کے چکر میں ہوتے ہیں، اس جیت کے اندر ہی سارا پرابلم ہے کہ کوئی ایک تیسرا بندہ چاہیے جو دونوں کی بات سنے، دونوں کا ہاتھ پکڑے اور انہیں کہے بھائی یہ درمیان میں وہ مسئلہ ہے جہاں تمہارا حل ہے، اس کو یوں کر کے حل کر لو. لیکن ان دونوں کا فالٹ اور قصور نہیں ہے یہ. جب ہم انا کی اینک پہن کی کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ حل نظر ہی نہیں آتا، ہمیں دکھائی ہی نہیں دیتا، ہم اس کو دیکھ ہی نہیں پاتے. تو وہاں پہ ایک کوئی بندہ چاہیے، کوئی مخلص آدمی، کوئی ڈگری نہیں چاہیے، کوئی اس کے لیے آپ کو لا کا وکیل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لا گریجویٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میڈیٹر کوئی مخلص آدمی ہو سکتا ہے جو دونوں کی بات سن کے ان کو پکڑے اور کہ یہ درمیان میں ہے. اگر ایک بیوی ہے وہ 50% ہے، آدمی یہ سمجھتا ہے شادی تو ہو گئی، یہ تو مجھ سے آدھی بھی نہیں ہے، میں کیسے گزاروں گا زندگی اس کے ساتھ، تو اس کا کسی مخلص آدمی کے ساتھ اگر دونوں جا کے بیٹھیں گے تو حل یہ ہوگا کہ خاوند 25% نیچے آئے گا، بیوی 25% کھینچ کے اوپر کر لے گا، تو درمیان میں دونوں بیٹھ کے 75% پہ آئیڈیل لائف گزار لیں گے. میں نے خود اپنی بیٹی کی شادی کی تو میں نے کہا کہ 51% اگر کوئی اچھا لڑکا ہو تو وہ آئیڈیل ہے، 100% کوئی نہیں ہوتا. تو ہم سارے 51% پہ ہیں. ہمیں 51% کے اندر اس ہوپ پہ زندہ رہنا ہے کہ ہم اس کو بہتر کر لیں گے. ہم 60%، 70%، 80%، 100% ہو جائیں گے آئیڈیل ہو کے، لیکن کوئی نہیں ہوتا، ضرورت بھی نہیں ہے. تھوڑا سا آگے جانا، تھوڑا سا دوسرے کو پیچھے کھینچنا، درمیان میں آ کے اپنی زندگی گزارنا، یہ ایک آسان طریقہ ہے جو ہمارے اس سارے پروجیکٹ کے جو کیسز ہیں اس کے ایکسپیرینس میں آیا ہے. جن جن لوگوں کو پکڑ کے ان کی انا کا کیل نکال کے ان کو دکھایا ہے تو وہ روتے ہیں بعد میں بیٹھ کے کہ ہمیں کیوں نہیں نظر آ رہا تھا، ہمیں کیوں نہیں پتہ چلا. آپ یقین کریں کہ جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو مجھے بہت خوشی تو ہوتی ہے جب وہ صلح کرتے ہیں بچے. کئی سالوں کے بعد ماں باپ نے بچوں کو ہی نہیں دیکھا، 2 سال 4 سال ہو گئے، عدالتوں میں رول رہے ہیں لوگ. ان کی صلح تو ہوتی ہے، خوشی تو ہوتی ہی ہے بہت، لیکن رونا اس بات پہ آتا ہے کہ ان کی زندگی کے یہ سال واپس کیسے کریں. نہیں سمجھ آ رہی، آجے میرے پاس فری ہے، ٹیلی فون پہ ہے. اس وقت کتنے 16 کنٹریز میں ہم میرا خیال کر رہے ہیں اور پورے پاکستان میں کیس ہیں. بچے فون پہ بات کرتے ہیں، بتاتے ہیں اپنا ڈسپیوٹ. ہمت چاہیے تھوڑی سی. ایک راز کی بات میں آپ کو بتاؤں، یہ بہت بڑا راز ہے ہمارے اس پروجیکٹ کا. جن لوگوں نے دونوں نے میرے پاس بیٹھ کے اپنا ڈسپیوٹ بیان کیا اور یہ کہا کہ جج صاحب یہ میری غلطیاں ہیں، میں مانتا ہوں یا میں مانتی ہوں، اللہ میاں فرشتے بھیجتا ہے، ایک دم صلح ہو جاتی. لیکن جو یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے خاوند میں یہ پرابلم ہے، میری بیوی میں یہ پرابلم ہے، جب دونوں بلیم گیم میں آتے ہیں تو مجھے بہت زور لگانا پڑتا ہے، بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے، کافی ٹائم لگ جاتا ہے اس میں، اور بہت مجھے لگتا ہے کہ ہم پل صراط سے گزر رہے ہیں. پتہ نہیں مانتے ہیں نہیں مانتے، یہ دونوں ہی انا کے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے.
لیکن جس نے یہ کہا یہ میری غلطی ہے، دوسرے نے بے چنو چرا اس کو تسلیم کیا، اس نے کہا جی بس یہ مسئلہ ہی حل ہو گیا، اس نے کہہ دیا میری غلطی ہے، بس ختم ہو گیا۔ دشمنی تو ہے نہیں، کوئی انڈیا پاکستان کی جنگ تو ہو نہیں رہی، کوئی ایٹمی جنگ تو ہو نہیں رہی، اور میاں بیوی آپس میں ایک گھر میں رہتے ہیں، ایک بیڈ پہ رہتے ہیں، ایک کمرے میں رہتے ہیں، جب روز اکٹھے ہوتے ہیں، سب نے اپنی اولاد ہے، بچے ہیں، ان کو خوش دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، تو پھر ان کو دکھی کرنے کی کیا وجہ ہے ان کے پاس؟ صرف ڈائلاگ، ایک گفتگو، اور نہیں آتی آ جاؤ فون کرو مجھے، نمبر لکھا ہوا آتا ہے ہمارا، اس ساری گفتگو جو ہم کرتے ہیں، جو پروجیکٹ چلاتے ہیں، بات کر کے دیکھو، میں آپ کو کوئی مشورہ دے سکتا ہوں، اور میرے پاس سب مشورے نہیں ہیں، میرے پاس سب مسئلوں کا حل نہیں ہے، ہو نہیں سکتا، میں بالکل ایک عام عاجز سا آدمی ہوں، لیکن میں ان کے لیے ایفرٹ کر سکتا ہوں، میں اپنے سے بہت سیانے لوگوں سے مشورہ کر سکتا ہوں۔ اگر وہ نہیں کر سکتے تو میں تو ان کی آئیڈینٹی ڈسکلوز نہیں کرتا نا کہیں پہ۔ اس وقت 100 میں سے تقریباً 60% کیس ایسے ہیں جن کے بریک میں ٹھیک نہیں کر سکتا۔ غصے کا جو خراب بریک ہے وہ مجھ سے صحیح نہیں ہوتا، لیکن مجھے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے بریک کے اندر کوئی سپرنگ، کوئی پیچ، کوئی لیدر ڈلنے والا ہے، کوئی پارٹ کی ریپلیسمنٹ کا مسئلہ ہے، اور میں کسی ہمدرد سائیکیٹرسٹ کے ساتھ بات کرتا ہوں، ذرا سی میڈیسن وہ دیتے ہیں اور لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن کتنا بڑا ٹیبو ہے یہ کہ جن بچوں کو میں نے کہا چلو سائیکیٹرسٹ کے پاس چل کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، وہ میرے دشمن ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں میں ان کو دشمن ہوں، حالانکہ آپ کی زندگی میں وہی آپ کا بہترین دوست ہے جو آپ کی کسی اس طرح کی غلطی کی نشاندہی کریں، آپ کی بیماری کے بارے میں بتائے۔ اگر کوئی نہیں بتائے گا کیسے پتہ چلے گا؟ ہم تو سارے ہی افلاطون ہیں، ہم سارے یہ سمجھتے ہیں ہم صحیح ہیں، ہم غلط ہے ہی نہیں، تو کیسے ہوگا کہ لوگ پھر اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا جسمانی بیماری کے لیے میاں بیوی کی زندگی میں، اور ذہنی امراض کے لیے، مینٹل ڈس آرڈرز کے لیے، یہ بہت ضروری بات ہے۔ جو لوگ اس بات کو دھیان سے نہیں سنیں گے، جو اس بات پہ غور نہیں کریں گے، ان کی باقی ساری چیزیں سونے کی بنا دو گھر میں، اس گھر میں سکون نہیں ہوگا۔ یہ وہ پرابلمس ہیں جن کو ڈاکٹر ہی کوئی ٹھیک کر سکتا ہے، کوئی سائیکیٹرسٹ ہی اس کو کچھ میڈیسن سے ٹھیک کر سکتا ہے۔ کوئی جسمانی پرابلم ہے، ڈاکٹر صاحب ہی میڈیسن دیں گے تو ٹھیک ہوگا۔ کتنے بچے میرے پاس آ رہے ہیں جی، بچے نہیں ہو رہے، اس وجہ سے ڈسپیوٹ ہے، دونوں کو علاج کراؤ، افسوس سے کہنا پڑتا ہے مجھے، وہ لڑکے تو یہ سمجھتے ہیں میری بے عزتی ہوگی یہ سن کے کہ میں علاج کراؤں، کیوں کراؤں؟ خوف کی بات ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی پرابلم ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی میرے اندر کوئی ڈس آرڈر ہے، تو آپ جائیں ڈاکٹر کے پاس، جا کے اپنا علاج معالجہ کرائیں۔ یہاں پہ ایک ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب ہیں، اخوت فاؤنڈیشن ان کی کرٹسی سے ہم نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے کہ جو بہت ہی غریب لوگ ہیں، جو سائیکیٹرسٹ مہنگے کے پاس نہیں جا سکتے، ایک بہت بڑی سائیکیٹرسٹ خاتون ہیں جو پیسے کہیں اور سے لیتی ہیں لیکن ان غریب لوگوں کا علاج کرتی ہیں جن کو میں ریفر کرتا ہوں۔ تو جانا تو چاہیے، اب میں زبردستی پکڑ کے تو لے کے نہیں جا سکتا، لیکن جو لوگ گئے ہیں 15-20 دن کے بعد میڈیسن لے کے وہ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہو گئے۔ ایک آدمی جب میرے پاس آیا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ تو باہر ایک آدمی امرود بیچتا تھا فاؤنڈیشن کے باہر، وہ اب مجھے نہیں مل رہا، اس کا پتہ کرا دیں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے جی میں نے اس کو مکہ مارا تھا، اس کا دانت ٹوٹ گیا تھا، اب میرا علاج ہوا ہے تو پتہ چلا ہے کہ میں کس اندھیرے میں تھا، کہ ایسے لگتا تھا کوئی جن ہے میرے اوپر چڑھا ہوا۔ تو میڈیسن لی ہے، میں بالکل نارمل ہوا ہوں۔ ایک ایک بندہ یاد آتا ہے جس کو گالیاں دی ہیں، جس کے ساتھ زیادتی کی ہے، بیوی کے ساتھ زیادتی کی ہے، معافیاں مانگتا رہتا ہوں ہر وقت۔ تو یہ علاج کا یہ کرشمہ ہے کہ اگر ہمیں اپنی بیماری کی تشخیص ہو جائے اور ہم اپنا علاج کرا سکیں تو ہمیں علاج کرانا چاہیے۔ اگر ہم اپنا علاج بھی نہیں کرائیں اور پھر ہم اپنے گھر میں جھگڑا کرتے رہیں اور ایک تلخ زندگی میں رہیں۔ سب سے زیادہ تکلیف میں سمجھتا تھا کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں بچوں کو ہوتی،
پھر ایک ویڈیو ریکارڈ کرانا پڑی مجھے، اور مجھے بتانا پڑا کہ نہیں، بچوں سے بھی زیادہ تکلیف نانی نانا اور دادی دادا کو ہوتی. کبھی ہم لوگوں نے اس پہ غور ہی نہیں کیا، اس کو کبھی ہم نے زیر بحث ہی نہیں لایا اس بات کو کہ ان بیچاروں کا جنہوں نے آپ کی شادیاں کر دی ہیں بچوں کی، اب ان کو دکھ دینے کا کوئی جواز ہے آپ کے پاس؟ وہ جو میں پہلے بات کر رہا تھا، بات نہیں ہوئی مجھ سے کہ ماں باپ کی جو دعاؤں کا تسلسل ہے، اگر وہی توڑ دیا ہم نے ان کو ہرٹ کر کے، تو پھر ہم اس گھر میں سکھ کہاں سے لے کے آئیں؟ میاں بھی کہتے سکھ ہی نہیں ہے جی، لڑائی ہو رہی ہے جی، وجہ بھی کوئی نہیں ہے جی، پتہ نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے جی. آپس میں میاں بیوی دونوں پڑھے لکھے ہیں. 45 سے زیادہ لوگ اس وقت ہمارے پاس PhD ہیں جن کے کیس ہیں. باقاعدہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں ہمارے پاس، FCPS ہیں، FRCS ہیں، سینئر آرمی آفیسرز ہیں، سینئر سول سرونٹس ہیں، جن کو سمجھ آئی اس بات کی کہ ہمیں اس مسئلے کو ایکسپلور کرنا چاہیے، ٹرائی تو کرنا چاہیے. اور مفت میں تو ہر چیز بندہ ٹرائی کر لیتا ہے، اور یہ مفت کی سروس ہم دے رہے ہیں کہ آپ ٹرائی کرو تاکہ آپ کے بچوں کا مستقبل بہتر ہو جائے. پورے کا پورا پروجیکٹ فرینکلی کہتا ہوں میں، میاں بیوی سینٹرڈ نہیں ہے، بچوں کا سینٹرل پوائنٹ ہے ہمارے لیے. جہاں بچے نہیں ہیں، آپ یقین کریں، میں اپنے کم ہمتی کی وجہ سے، اپنی توانائی کم ہونے کی وجہ سے، اپنی ایج کی وجہ سے، میں وہاں پہ زیادہ کھپ نہیں پاتا. میں کہتا ہوں آپ اور تجربہ کر لو، پھر دونوں ایک دوسرے کو چھوڑ دو، اس طرح لڑو نہیں آپ. لیکن جہاں بچے ہیں وہاں تو آپشن ہی کوئی نہیں، وہاں تو مجھے اوکھلی میں سر دینا پڑتا ہے. بچوں کو بھی اب انوائٹ کر لیا ہم نے کہ جو سیانے بچے ہیں گھر میں، وہ بھی ہمیں اپروچ کرتے ہیں، ان کے بھی میسج آتے ہیں کہ ہمارے گھر کا ماحول خراب ہے، ماں باپ لڑ رہے ہیں. اب آپ سوچیں کہ ان میاں بیوی کو فون کرنا، بچوں کا ذکر کیے بغیر ان سے یہ ڈائلاگ کرنا، ان سے بات کرنا، جو سن رہے ہیں وہ غور کریں اس بات پہ سارے. اگر میری کال جائے، میں منت سماجت کروں، یا کوئی میری جگہ میڈیٹر ہو جو آپ کی منت سماجت کرے کہ آپ اپنے معاملات کو تھوڑا سا ٹھیک کر لیں، تو اس پہ غور کرنا چاہیے، مدد لینی چاہیے. ہم اگر مدد نہیں لیں گے تو پھر شاید ہمارے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہوگا. آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں، میں تو بہت لمبی بات کر گیا ہوں. اور کوئی چیز آپ کے ذہن میں آتی ہو میٹریمونیل ڈسپیوٹ کے حوالے سے، ہمارے پروجیکٹ کے حوالے سے، صلاح جی پلیز، آپ خاتون ہیں، آپ پہلے بتا دیجیے. جی آپ بتا دیں، آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے؟ جی سر، میرا کوشچن یہ ہے کہ اس رشتے میں مطلب 2 ٹرمز ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کہ صبر کرنا اور ایک ہوتا ہے کہ اپنے اوپر ظلم برداشت کرنا. ایک تو ان کا ڈفرینس بتا دیں. سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے، آپ صبر کر رہے ہیں، تو ایک گروپ جو ہے نا وہ آپ کو یوں اکسائے گا کہ نہیں یہ آپ پہ ظلم ہو رہا ہے، آپ کو بولنا چاہیے آپ غلط برداشت کریں. اسلام میں جو اپنے اوپر ظلم برداشت کرنا نہیں کہا ہوا. تو یہ بڑا کنفیوزنگ ہو جاتا ہے کہ جی صبر کیا ہے، ظلم کیا ہے اس ریلیشن میں. بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیے 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے اس پروجیکٹ میں، یہ ہمارے پاس چارٹ ہے، ہم آپ سے شیئر کر لیں گے آن لائن. 10 سے زیادہ کیس ہیں اس وقت جن میں خود میں نے ریکویسٹ کر کے ڈیورس کرائی. سارے کیس صلح والے نہیں ہوتے. بعض جگہوں پہ کلیش کی نوعیت ایسی ہے کہ جہاں پہ ان کا اکٹھا رہنا ٹھیک نہیں ہے. کچھ بچیاں ہیں جن کے کیس ہیں میرے پاس، جنہوں نے 4 دفعہ خودکشی کی اٹیمپٹ کی ہوئی. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کوشش کریں تو صلح ہی ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صلح سے ہی زندگی بہتر ہوگی ان کی. لیکن جو پرابلم ہمارے پاس آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بیٹیوں کی امپاورمنٹ کوئی نہیں. ماں باپ بیاہ دیتے ہیں، کہتے ہیں اب آنا نہیں، واپس جانا چاہے تو گھر میں جگہ نہیں ہوتی. بھائی کی شادیاں ہو گئی ہوتی ہیں، بھابیاں آ گئی ہوتی ہیں. تو وہ بہت سیریس ایشوز ہیں جن کو سب کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے. اور یہاں پہ جو ایک اور چیز آپ نوٹ کریں وہ یہ ہے،
میں اپنی ساری بیٹیوں سے یہ کہوں گا کہ جب بھی خاوند کے ساتھ کسی ڈسپیوٹ میں وہ اپنے گھر جاتی تو ان بیچاریوں کو اپنی جگہ بنانے کے لیے اس گھر میں واپس بہت سا جھوٹ بولنا پڑتا ہے، ایگزیجریٹ کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے پاس کچھ کیس آئے جن کی صلح کروا دی جب، تو ان بچیوں کے پیرنٹس نے مجھے چپکے سے آ کے کہا کہ یہ نہ کریں، یہ مار دیں گے ہماری بیٹی کو۔ تو اس بیٹی نے کبھی اس طرح کی مجھے بات نہیں بتائی کہ مار دیں گے۔ تو پوچھا میں نے تو پتہ چلا کہ اس گھر میں تو اب وہ جاتی ہے تو بھائی کہتے ہیں چل اپنے گھر، بھابیاں تانے دیتی ہیں جا اپنے گھر۔ تو وہاں پہ سوائے یہ بتانے کے کہ مٹی کا تیل ڈال کے مارنے لگے تھے، گولی مارنے لگا تھا، چھری رکھ دی تھی سر پہ، تو یہ کہانیاں گھڑے بغیر بچیوں کو گھروں میں جگہ نہیں ملتی۔ ایگزیجریشن بہت زیادہ ہے۔ تمام خامدوں کو میں کہتا ہوں کہ جب انہیں اس طرح کی رپورٹس ملیں تو اس بات کو قابل معافی سمجھیں، اس کو سچ نہ سمجھیں، اپنے گلے میں توک نہ سمجھیں اس کو۔ اس نے جب واپس جانا ہے گھر میں یا لڑ کے جانا ہے جھگڑا کر کے بچوں کو لے کے، تو اس نے وہاں جا کے ایگزیجریشن بھی کرنی ہے۔ یہ ایک ہمارا سوشل سیٹ اپ کے اندر ایک ریئلٹی ہے۔ تو اگر اس طرح کی کوئی سچویشنز بنتی ہیں تو وہاں پہ جا کے ہم کہتے ہیں کہ کپلز کا اگر رہنا آپس میں مناسب نہیں ہے، وہ جو آپ ظلم سہنے والی بات کہہ رہی ہو، تو ظلم نہیں سہنا چاہیے۔ کسی بیٹی کی ماں باپ اس لیے شادی نہیں کرتے کہ اس کو دوزخ میں جھونک دیا ہے اور وہ بیچاری وہیں پہ رہے ساری عمر اور عذاب سہتی رہے۔ لیکن اگر اس کے بچے ہیں اور اس کا خاوند 51% ہے تو اس کو 100% کا خواب نہ دیکھے ماں باپ۔ اپنی بیٹی کا اگر 75% ہے تو اسے کہیں تم نیچے آؤ تھوڑی سی، 51% کے ساتھ زندگی گزارو۔ یہاں پہ بہت سے ایشوز ہیں۔ جو بچے سیٹلڈ ہیں وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، بیٹیاں بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ ہو گئی، رشتے نہیں ہیں، بے جوڑ رشتے بن رہے ہیں۔ ایک لیڈی ڈاکٹر روتی ہے جب تو کام بند کرنا پڑ جاتا ہے مجھے اس کی چیخیں سن کے۔ اس کی شادی ہوئی ہے ایک نام نہاد انجینئر سے سعودی عربیہ میں، اور وہ پلمبر ہے بچہ وہاں پہ۔ دھوکہ ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں جی وہ شادی جنہوں نے کرائی، رشتہ کرایا، انہوں نے صحیح صورتحال نہیں بتائی، انہوں نے یہی بتایا تھا انجینئر۔ تو یہ اس طرح کے فراڈ جہاں پہ ہوتے ہیں، جہاں پہ بہت زیادہ کمپیٹیبلٹی کا کویسچن آتا ہے، وہاں پہ جب بچے نہیں ہیں تو ان کو رسپیکٹیبلی سپریشن ہوتی ہے، ہو جانی چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر بچی کے پاس امپاورمنٹ ہے، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتی ہے، اس کے پیرنٹس اس کو افورڈ کر سکتے ہیں، اس کے بھائی افورڈ کر سکتے ہیں، اس کے لیے جابز کریٹ کیے جا سکتے ہیں۔ ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں مستحق لوگوں کو کہ ہم کسی کی مدد کریں، اس سے زیادہ مستحق بچی دنیا میں کوئی نہیں ہے جس کو اس طرح کی سچویشن میں جاب چاہیے اپنے بچے پالنے کے لیے۔ ہمیں پریفر کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو نوکریاں دیں، ایسے لوگوں کے جابس پہ رکھیں، دفتروں میں ایسی عورتوں کو زیادہ اہمیت دیں، ان کی جاب کے لیے تھوڑی سی ریلیکسیشن دیں تاکہ وہ اپنے آپ کو سنبھال سکیں اس معاشرے میں۔ تو یہ جو خاوند کے ساتھ جھگڑا ہے، اس میں وہ جو ظلم اور جبر والی بات ہے بچے، وہ صرف آپس کی زبان درازی سے، آپس میں ڈائلاگ کی تندی سے اور تیزی سے وہ سچویشنز پیدا ہوتی ہیں، ورنہ جو خاوند محض ایک انوسنٹ بیوی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور اٹھاتا ہی رہتا ہے، اس کا علاج سوائے سائیکیٹرسٹ کے کسی کے پاس نہیں۔ ہمیں لازمی طور پہ جانا چاہیے اپنے بریک ٹھیک کروانے کے لیے کہ میں اپنے غصے پہ اپنا کنٹرول نہیں کر رہا۔ خدا نخواستہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کنٹرول جو ہے وہ خودکشی پہ جا سکتا ہے، مرڈر پہ جا سکتا ہے۔ ایک ہی کیفیت ہے یہ ساری، خودکشی کرنا، مرڈر کرنا، ڈیورس کرنا، خلا لینا، یہ ساری باتیں ایک ہی طرح کی ہیں، یہ زندگی موت کی باتیں۔ یہ بالکل اسی ایک ذہنی کیفیت کی وجہ سے ہے کہ جس کو ہم نہ کنٹرول کر رہے ہیں، نہ علاج کرا رہے ہیں، نہ اس کو اہمیت دے رہے ہیں۔ تو ہمیں جہاں پہ لگے کہ اس طرح کا کوئی بندہ ہے جس کو بہت بڑا سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے، اس کے پیرنٹس کو جا کے اس کے علاج کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ تھوڑا سا ایکسپینسو علاج ہے سائیکیٹری کا، تھوڑا سا اب پاکستانی میڈیسن بننی شروع ہو گئی ہیں، آ رہی ہیں مارکیٹ میں، جانا چاہیے کسی ہمدرد ڈاکٹر کے پاس۔ ہر بڑے ہاسپٹل میں ایک سائیکیٹری کا وارڈ ہے، وہاں پہ یہ سمجھنا کہ میں پاگل خانے جا رہا ہوں
یہ سمجھنا کہ یہ مجھے پاگل کہہ رہے ہیں. وہ بھائی جس طرح کڈنی کا پرابلم ہے، جس طرح ہارٹ کا پرابلم ہے، لیور کا ایشو ہے، جس طرح ہمیں شوگر کا پرابلم ہے، اسی طرح یہ برین کے پرابلمس ہیں. سب میں سے کسی کو بھی ہو سکتا ہے. ہم سب کو تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے. بارڈر لائن پہ چل رہے ہیں ہم سارے. کسی وقت ہمارا غصہ جو ہے وہ ہماری ہمت جواب دے جاتی ہے، ہمارے بریک فیل ہو جاتے ہیں. لیکن ایک بات جو ہے ساری بیٹیوں کے اور بیٹوں کے سمجھنے والی لاسٹ میں مجھے کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ آپ نے مجھے اس بات کا جواب دینا ہے میری یہ بات سن کے کہ اگر دو ڈرائیورز ایک ایسے برج پہ آ جائیں کہ ٹریفک بلاک ہو جائے دونوں طرف، اور وہ دونوں اس بات پہ راضی نہ ہوں کہ پیچھے کس نے گاڑی کرنی، اور ان میں سے ایک آدمی اپنی گاڑی پیچھے کر لے دوسرے کی ضد کی وجہ سے ٹریفک بحال کرنے کے لیے، آپ وہاں موجود ہوں، آپ مجھے جواب دیں تاکہ وہ کیمرہ ریکارڈ کرے اس جواب کو کہ آپ کلیپ ہارنے والے کے لیے کریں گے یا جیتنے والے کے لیے کریں گے. اگر ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہار میں بھی جیت ہے تو اس کو ہم اپنے گھروں میں کیوں نہیں اپلائی کرتے؟ اس کو اپنے خاوند کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ کیوں نہیں اپلائی کرتے؟ کیا مشکل ہے اس میں؟ 10,000 کا سوٹ لینے جاتی ہے، دکاندار کے ساتھ جھگڑا کر کے 7,500 کا لے آتی ہے. خاوند کے ساتھ 7,500 والی پرائس پہ کیوں نہیں آ جاتی؟ کیوں نہیں بحث کرتی؟ خاوند کیوں نہیں اس کو اتنی سپیس دیتا کہ میں کچھ اس کی مان لوں، کچھ یہ میری مان لے؟ دکاندار کو سپیس دیتی ہے، نوکرانی کو سپیس دیتی، خاوند کو سپیس نہیں دیتی. کیوں نہیں سنتی اس کی بات؟ کیوں گھر کو اجاڑا ہوا ہے؟ کیوں اندھیرا کیا ہوا ہے؟ سوئچ آن کرنا ہے نا، صرف مکالمے کا سوئچ آن کرنا ہے، ڈائلاگ کا سوئچ آن کرنا ہے، بس کچھ بھی نہیں کرنا. اور اگر وہ نہیں ہوتا آپ سے، فیوز اڑ گیا ہے، مجھے بلا لو، میں لگا دیتا ہوں فیوز. کتنی ذمہ داری سے میں یہ بیان دے رہا ہوں. 45 سال گزارے ہیں نا میں نے یہ کام کرتے. اگر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے، پاسبل ہے، ہو سکتا ہے، صرف یہ ہے کہ آپ دونوں جتنا چاہ رہے ہو. اس کو ختم کرتے ہیں ایک دلچسپ بات. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے وہ کچھوے اور خرگوش والی کہانی سنی ہوئی؟ وہ جو ریس لگائی تھی انہوں نے، سب نے سنی ہوئی. میں اس کو یہاں ختم کروں گا. اب وہ جو کہانی تھی اس میں یہ تھا کہ وہ خرگوش صاحب کا خیال تھا کہ یہ کچھوا ہے، تو وہ سو گئے تھے، یہی ہوا تھا، اور کچھوا جیت گیا تھا. اب وہ جو کچھوا ہے وہ جب تفاخر کا اظہار کر رہا تھا تو خرگوش نے اسے کہا نہیں، ایک دفعہ پھر ریس لگاتے. اور وہ کچھوا اس کی بات میں آگے سمجھ کے کہ میں تو جیت ہی گیا ہوں، پھر جیت جاؤں گا. اور اس اگلے کہانی کے حصے میں خرگوش سویا نہیں اور کچھوا ہار گیا. تھے دونوں بڑے یار آپس میں، اور وہ آپس میں اسی خار بازی میں دلچسپی کے لیے ریس لگائی انہوں نے. ایک وہ جیت گیا، ایک وہ جیت گیا. اب کچھ دنوں کے بعد وہ جو کچھوا تھا جو ہارا ہوا تھا، اس نے خرگوش کو بلایا. اس نے کہا یار یہ ایک آئیڈیا ہے، ایک دفعہ پھر ریس لگائی، لیکن اب اس سڑک پہ نہیں جائیں گے، اب اس راستے سے ہم جائیں گے، وہ اخروٹ والے باغ میں. وہ مان گیا خرگوش. اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر ہو جائے ریس. جب وہ ریس شروع ہوئی تو درمیان میں ایک نہر تھی. کچھوے کو پتا تھا، اس نے ریکی کی ہوئی تھی. وہ نکل گیا، خرگوش پھنس گیا، لمبا چکر لگا کے پہنچا، پھر ہار گیا. اب وہ خرگوش ڈپریشن میں چلا ہے. یہ اس کہانی کا بہت امپورٹنٹ مورل ہے سمجھنے کے لیے، میاں بیوی کے لیے، کہ وہ خرگوش ڈپریشن میں چلا گیا کہ میں اس سے ہار گیا ہوں، کچھوے سے، میری تو جنگل میں بے عزتی ہو گئی، رہ گیا میں تو بالکل. اب اس نے دماغ لڑانا شروع کر دیا. تو اس نے اسے کہا کہ نہیں، ایک دفعہ پھر ہم ریس لگائیں گے، اور اب کی بار جو ہے روٹ جو ہے وہ تمہارے والا ہی ہوگا، لیکن ہم ریس ایک اور طرح سے لگائیں. کچھوے نے کہا کیسے لگائیں گے؟ اس نے کہا جہاں پہ خشکی ہوگی تم میرے اوپر بیٹھ جانا، اور جہاں پہ نہر آئے گی میں تمہارے اوپر بیٹھ جاؤں گا، اور ہم دونوں اکٹھے پہنچ جائیں گے ڈیسٹینیشن پہ. اتنی سی کہانی ہے.
ये सारा मियाँ बीवी का जो मामला है, इसको बार बार हमें यहाँ बैठ के ये बात इसलिए करने की ज़रूरत पड़ती है कि इशू बहुत संगीन है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहिए। आप हमारा ये जो मैसेज है कि हम इसको हेल्प कर रहे हैं लोगों को, जब तक हिम्मत है, जान है, कासिम अली शाह साहब जब तक इसमें हमें ये सारी जगह प्रोवाइड करते हैं, पूरा सेक्रेटेरिएट सपोर्ट दे रहे हैं, तो हम इसको चलाते रहेंगे इंशाल्लाह, और कोशिश करेंगे इसको मल्टीप्लाई करें। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो आएँ, बिल्कुल फ्री ट्रेनिंग है। और ऑफ़र करता हूँ मैं, आज 15-20 लोग इकट्ठे हो जाएं, कहीं कहेंगे मैं आ जाऊँगा आपको ट्रेनिंग देने के लिए, आप ना आएँ मेरे पास, करें सही। इस तरह के सेंटर्स बनाएं, अपने घरों के बाहर छोटे छोटे बोर्ड लगाएं खूबसूरत से कि मैं मसालियत कराता हूँ या मैं मसालियत कराती हूँ, आप आके मेरे ना लगाएं बोर्ड, सिर्फ आंखें खोल के देखें। आज आपके अपने घर में आपको लोग मिलेंगे जो नाराज़ हैं आपस में, आप उनकी सुलह करा दो जाके। आपके मुलाजिम होंगे आपस में, उनके मूड ऑफ होंगे। आपके दफ्तर में कितने लोग होंगे जो आपस में बात नहीं करते। एक दफ़ा ये काम करके देखें। मैं आपको बता नहीं सकता कि इस काम के पीछे कितनी मॉरल सपोर्ट और स्ट्रेंथ है। मैं बिल्कुल एक कमज़ोर सा आदमी हूँ आपके सामने बैठा हुआ, लेकिन ये काम मुझे जितनी तक़वियत देता है, ये मुझे चीफ़ जस्टिसशिप ने नहीं दी। मैं एक कमज़ोर आदमी, लेकिन ये काम बहुत तक़वियत वाला है। जब मियाँ बीवी बैठ के सुलह करते हैं, जब बच्चे रोते हुए आएँ और हंसते हुए जाएँ, जब दो लड़ता हुआ कपल यहाँ से हम रुखसत करते हैं उनको, ये बड़ी मज़े की बात है। हम यहाँ से फूल दे के, मिठाई दे के रुखसत करते हैं, दोबारा रुखसत नहीं करते, ताकि एक नई शुरुआत हो। मियाँ बीवी की सुलह हुई है, चले जाएँ यहाँ से। तो इस तरह का तजर्बा करना तो चाहिए, बैठना तो चाहिए ऐसे लोगों के साथ जो ये काम कर सकते हैं, आपकी कम्युनिटी में कहीं भी कर रहे हैं। और दूसरा, चूँकि ये ऑनलाइन है, तो आप ऑनलाइन अप्लाई करें, हमारे साथ बैठें, बात करें, आना चाहें आ जाएं, कोई ऑप्शन है आपकी। आना चाहें वेलकम, फ़ोन पे बात करना चाहें, वीडियो कॉल करना चाहें, जैसे भी आप कहेंगे। मैं हर कीमत पे, हर तरह से इसी तनख्वाह पे काम करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरी जो तनख्वाह है इसमें मैं मुफ्त नहीं कर रहा, ये मेरी पेंशन है जो मुझे मिलती है, और मैं उसको हलाल करने के लिए ये काम कर। बहुत शुक्रिया आपका।